अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। आर्मी चीफ की तकरीर, कई अबहाम दूर, दोस्तों के लिए पैगाम, दुश्मनों के लिए तंबीह। वजीर आजम का दौरा बरतानिया, पुरानी दोस्ती के लिए नए अज़्म। मजदूरों का आलमी दिन है सख्त बहुत, बंदाए मजदूर के औकात। यौम शोहदा के मौके पर आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का बयान बड़ा जबरदस्त बयान। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को पूरी तरह पहचानती है और हर महाज पर लड़ेगी और पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की सलामती को यकीनी बनाएगी। उनका कहना था कि वो अमन चाहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि वो पाकिस्तान में एक जिम्मेदार सहाफत चाहते हैं। एक पॉलिसी स्टेटमेंट समझा जा रहा है। पूरे मुल्क में उनकी जो तकरीर थी उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ जो सेंटेंसेज हैं उनके मायने निकालने की कोशिश की जा रही है। एक जो सबसे अहम बात उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं, एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया उन्होंने भारत को भी और पाकिस्तान के अंदर उन सियासतदानों को भी जो भारत के साथ ताल्लुकात चाहते हैं, ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं। वाज़ेह किया आर्मी चीफ ने कि जब तक कश्मीर का मामला हल नहीं होता उस वक्त तक जो दूसरी कोशिशें हैं शायद वो कोई उतना ज्यादा उनसे हमें फ्रूट नहीं मिलेगा। आज इस सारी सूरत हाल पर, क्योंकि पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद हफ्तों से एक अजीब सी तनाव की सी कैफियत है, इस तनाव की कैफियत के कॉन्टेक्स्ट में हम आर्मी चीफ की जो तकरीर है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं औरिया मकबूल जान, हमारे साथ हैं जनाब प्रोफेसर हाफिज सईद साहब और जनरल रिटायर्ड आगा उमर फारूक, और इसके अलावा फाटा में जो जमात इस्लामी के अमीर है हारून रशीद साहब, उनको भी हमने अपने साथ आज रखा है क्योंकि आर्मी चीफ ने यह भी कहा अपनी तकरीर में कि जो चंद मुट्ठी भर अनासर पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते उनसे पाक फौज निबट लेगी। और आज पेशावर में जिरगा किया जमात इस्लामी ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, तो इस सूरत हाल को भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज मैं करता हूं औरिया मकबूल जान से। औरिया, ये बयान फरमाइए कि एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कश्मीर के हवाले से, एक पाकिस्तान की शहरग है, भारत से जो ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं उनके लिए कुछ सियासी मुबस्सरीन का ख्याल है कि ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है। देखिए, जिस वक्त किसी भी अदारे को हुकूमत के पब्लिक में आके या अपने किसी यौम के ऊपर या किसी जगह पर बयान देकर वजाहत करने की कोशिश करनी पड़े और बताना पड़े कि हम क्या चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि राब्ते खत्म हो चुके हुए हैं। बात जो है वो मेज के अंदर और कमरे के अंदर मौजूद नहीं। ये बयानात जो हैं क्यों दिए जाते हैं, उसकी असल वजह यह है कि जब आप एक पेज पे नहीं होते, वरना आपको इस तरह की वजाहत करने की कभी जरूरत महसूस नहीं होती। कभी भी आपको ना प्रेस में जरूरत होती है, ना वजीर आजम को जरूरत होती है, ना आर्मी चीफ को जरूरत होती है, किसी और चीज को जरूरत होती है। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि हमारे यहां जितने बड़े बड़े मसले हैं उनका ना तो किसी सियासी पार्टियों के एजेंडे में जिक्र होता है, ना वो पब्लिक कैंपेन का हिस्सा बनते हैं, ना वो कभी हमारे यहां वोटों के लिए होते हैं। वोटों के मसाइल बिल्कुल और होते हैं, लेकिन जब हमारे लोग इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ किस्म की इंटरनेशनल फोर्सेज और मुख्तलिफ किस्म की अपनी जाती जो थिंक टैंक की वजह से एक नई पॉलिसी बनाने की कोशिश करते हैं। स्टेटस को की अलामत है पाकिस्तान में आर्मी। अब आर्मी जो है वो समझती है कि 1947 ऑनवर्ड उनका जो स्टैंस है वो इसी मुल्क के हिसाब से उसी को चलना चाहिए और जो वो फैसला करते हैं उस फैसले के मुताबिक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए। हमारी पॉलिसी या तो कभी आर्मी की मरहूर मिन्नत रही है या इंटरनेशनल फोर्सेज की मरहूर मिन्नत रही है। आजाद खारजा पॉलिसी ना हमारी सियासतदानों के, आप खुद सोचे ना, हमारे किसी सियासतदान की फॉरेन पॉलिसी की कोई किताब है आज तक? कभी कोई आर्टिकल आया? कभी उन्होंने कहा कि हम क्या लाइन तय करेंगे? कभी उन्होंने रिलेशनशिप के कोई हम ये काम करते ही नहीं। तो इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि जब आप मीडिया में आ जाएं, जब आप पब्लिक में आ जाएं, तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर है, इस पर अमल किया जाए। हाफिज सईद साहब, आप बताइए, क्योंकि आपकी एक डिमांड भी थी, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद कश्मीर जो है बैक बर्नर पे चला गया है। आप चाह भी रहे थे कि हुकूमत
اس میں آگے قدم بڑھائے. آرمی چیف کا یہ جو بیان ہے، سمجھتے ہیں کہ حکومت پر کچھ اس کا اثر ہوگا اور جو کشمیر کو جس طرح بیک برنر پہ لے جایا گیا گزشتہ ادوار میں، کچھ اس میں بہتری آئے گی؟ سبھی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیان بہت طاقتور بیان ہے اور میں تو اس کو قومی یعنی جذبات کی ترجمانی کہہ رہا ہوں. یہ اصل میں جملہ بولا تھا قائد اعظم نے کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، اور جنرل راحیل شریف نے بالکل اسی جملے کو دہرایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعتاً قومی جذبات ہیں، اور یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ پالیسی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی پالیسی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہم اس کے اوپر قائم رہے تو بہت مضبوط رہے، اور جب کشمیر پر مختلف آپشنز کی بات آنے لگی تو ہمارا موقف کمزور پڑ گیا. تو آج جنرل راحیل شریف نے وہ بہت زبردست گفتگو کر کے دوبارہ قوم کو اس بات پر متحد کر دیا ہے کہ یہ ہماری شارگ ہے اور اس کو ہر حال میں اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک مضبوط بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ کی واپسی ہے، نیٹو یہاں سے واپس جا رہی ہے ناکام ہو کر، شکست کھا کر. تو اس کے بعد پاکستان کے لیے بہت زبردست موقع ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا جائے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ کشمیر میں جو انتخابات کا ڈھونگ رچایا گیا اس میں کشمیریوں نے اس دفعہ حصہ نہیں لیا ہے، اور یہ بہت ایک زبردست بنیاد ہے. اور ادھر جنرل راحیل شریف نے جو بات کہی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ انڈیا کے لیے بھی زبردست پیغام ہے، اور پاکستان میں جو ایک فکری انتشار کا ماحول پیدا ہو چکا تھا اس کے اندر قوم کو متحد کرنے کے لیے جنرل کا یہ بیان بہت شاندار ہے. شاندار. اچھا آغا عمر فاروق صاحب، آپ فوج سے آپ کا بڑا تعلق رہا ہے، آپ نے بڑی ہائی آفیسز بھی ان کے انجوائے کیے ہیں. آپ نے تقریر سنی راحیل شریف صاحب کی کل، جس میں انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ اندرونی اور جو بیرونی محاذ ہیں ان پر فوج لڑے گی. ایک پورا لوگ اس کو بتا رہے ہیں کہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ آئی ہے ملٹری کی جانب سے. آپ کچھ کمنٹ فرمائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ صحیح کہا، یا آپ سمجھتے ہیں کچھ معاملات ایسے ہیں جن پر آرمی چیف کو زیادہ بولنا چاہیے تھا یا شاید وہ کم بولنا چاہیے تھا؟ سمیع صاحب، آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ انتہائی مثبت، متوازن اور مضبوط ہے، اور یہ عکاسی کرتی ہے ان جذبات کی جس کے لیے کروڑوں پاکستانی کے دل دھڑکتے ہیں. میں اس اسپیچ کو سیاسی نقطہ نظر سے نہیں دیکھ رہا ہوں. مجھے اس میں بڑا کلیئر ایک اخلاقی اور ایک اسٹریٹجک کانٹیکسٹ نظر آ رہا ہے، اور وہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ان ہزاروں شہیدوں کی روحیں، ان لاکھوں پاکستانیوں جو کہ ہمارے شہیدوں کے لواحقین ہیں، اور ان کروڑوں پاکستانیوں نے جن کے دل کشمیر اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دھڑکتے ہیں، یہ انہوں نے اس کی ترجمانی کی ہے. اور انہوں نے اپنی بات چیت کا جو میسج ہے وہ اپنے اس جذبہ قربانی جس کے تحت یہ پاکستان بنا اور جس کے تحت یہ پاکستان قائم رہے گا اس کے ساتھ اس کو ایٹریبیوٹ کیا ہے. اور جو انہوں نے ذکر کیا ہے اندرونی خطرات کا اور دوسری جو بھی ہمارے پرابلم نظر آ رہے ہیں ہم نیشنل سیکیورٹی میں، اس میں آرمی ایک بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجک پرسپیکٹو رکھتی ہے نیشنل سیکیورٹی پرسپیکٹو میں، اور انہوں نے ایگزیکٹلی اپنے کنفائنز میں رہتے ہوئے نیشنل سیکیورٹی کے پرسپیکٹوز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ جب تک ہم انٹرنل سیکیورٹی جس میں ہیومن سیکیورٹی بھی شامل ہے، اس میں آئیڈیالوجیکل سیکیورٹی بھی شامل ہے، جب تک اس کو ایڈریس نہیں کریں گے، اور چاہے وہ کسی کے جورسڈکشنز کو چیلنج کرنے سے آ رہی ہے یا کسی کو پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف جو محاذ کھولے جا رہے ہیں اس میں آ رہی ہے، انہوں نے اس کے لیے آرمی کی طرف سے ایک بڑا کلیئر اخلاقی اور ایک اسٹریٹجک بیان دیا ہے. اچھا آغا صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے، مجھے یہاں پر ایک وقفہ لینا ہے، لیکن ایک اور اہم معاملہ جس پر وقفے کے بعد ہم ہارون رشید صاحب جن کا تعلق فاٹا جماعت اسلامی سے ہے، امیر ہیں، ان سے بات کریں گے، کیونکہ آرمی چیف نے یہ کہا کہ جو مٹھی بھر عناصر پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، ان سے پاکستان کی فوج نبٹ سکتی ہے. لیکن آج جرگہ ہوا جماعت اسلامی نے کیا طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے. ہارون رشید صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ اس بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور کیا طالبان پاکستان کے آئین اور قانون کو مانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مذاکرات کا مستقبل کیا ہے. لیکن یہ سب ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے بیان کی اس کانٹیکسٹ میں کہ جو پاکستان میں اس وقت صورتحال ہے, پالیسی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. ہارون رشید صاحب, آج جرگہ کیا آپ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے. بہت سارے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل واضح کر دیا آرمی چیف نے کہ جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے ان سے بات چیت نہیں, ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. تو آپ جو کوشش کر رہے ہیں مذاکرات کی اور جرگے کی, بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ مذاکرات تو ختم ہو چکے, اب تو بات آگے چلی گئی ہے. جی, اس حوالے سے جو فاٹا کی حیثیت ہے یا جو فاٹا کی صورتحال ہے وہ بالکل واضح ہے. ہماری ماضی میں بھارت کے ساتھ 3 جنگیں ہوئی ہیں, 1948 میں, 1965 میں, 1971 میں, اور پھر رشین وار کے زمانے میں. لیکن کبھی بھی مغربی بارڈر پہ ایک فوجی بھی تعینات کرنے کا موقع ہی نہیں آیا. فاٹا کے عوام نے اپنی بندوق سے قائد اعظم کے قول کے مطابق پاکستان کے اور ملک کی بازوئی شمشیر زن کا خطاب وہ کردار ادا کیا ہے. اور پاکستان کے قبائلی علاقوں کے جو عوام ہے, جو لوگ ہیں, وہ محب وطن ہے. لیکن بدقسمتی سے 9/11 کے واقعے کے بعد جنرل پرویز مشرف نے جس طرح فاٹا کے اندر فوج کشی کی اور جس طرح وہاں پہ کارروائیاں کی گئی اور جس کے نتیجے میں ایک بدمزگی پیدا ہوئی اور جس کے نتیجے میں وہاں پہ ایک انتشار اور ایک بعد پیدا ہوا, تو میرے خیال میں اب اس وقت جو پاکستان کے پارلیمنٹ کی قراردادوں کے نتیجے میں اور آل پارٹیز کانفرنس کی قرارداد کے نتیجے میں وہاں پہ امن مذاکرات کا جو عمل شروع کیا گیا ہے, فاٹا کے عوام کو, 80 لاکھ قبائلی عوام کو اس عمل سے, مذاکراتی امن عمل سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہے. اور اسی تسلسل میں آج ہم نے پوری قبائلی عوام کا باجوڑ سے لے کے وزیرستان تک ہزاروں قبائلی جو ایلڈرز ہے, علماء ہے, تاجر ہے, طلبہ ہے, صحافی ہے, ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک بہت بڑا امن گرینڈ جرگہ ہوا آج نشترحال پشاور میں, جس میں ہزاروں قبائلی شریک ہوئے اور جس میں بہت سارے لوگوں نے اپنی خیالات اور جذبات کا اظہار کیا. اور ان تمام قبائلی عوام کا یہی موقف تھا کہ اس علاقے میں, قبائلی علاقے میں, اور صرف قبائل میں نہیں, قبائل میں انتشار ہوگا, قبائل میں بدامنی ہوگی تو پوری ملک اور پوری خطے میں انتشار اور بدامنی ہوگی. اور اگر اللہ تعالیٰ کے کرم سے قبائل میں امن قائم ہوگا اور قبائل میں خوشحالی آئے گی تو پورے خطے اور پورے ملک میں خوشحالی آئے گی. تو آج جو متفقہ قرارداد پیش کی گئی لوگوں کے آراء کے نتیجے میں, مشورے کے نتیجے میں, اس گرینڈ امر جرگے کے آراء کے نتیجے میں, تو وہ تو یہی ہے کہ مذاکرات کی اس عمل کو جاری رکھا جائے, مذاکرات کے ذریعے پورے ملک میں اور قبائلی علاقے میں اور اس خطے میں امن کو یقینی بنایا جائے اور جو دنیا پیدا ہوئی ہے غلط پایوسیوں کے نتیجے میں ان کو ریموو کیا جائے اور ان پہ نظر ثانی کی جائے. ٹھیک ہے, آپ کی بات آ گئی. اچھا, یہ بیان فرمائیے اوریا, میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو بالکل ہمارے ویسٹرن بارڈرز محفوظ سمجھے جاتے تھے, لیکن یہ تو جو 80s کے بعد جو ایک افغان جہاد کا نام ہم نے جس چیز کو دیا, اس کے بعد بہت سارے غیر ملکی آ کے بس گئے. اب تو چیچن, ازبک, تاجک ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ رہتے ہیں. قبائل میں صرف پاکستان کے قبائلی نہیں رہتے, بہت ساری جو دوسرے غیر ملکی ہیں وہ بھی رہتے ہیں. تو اس پر کمنٹ فرمائیے گا. اور ساتھ جو آرمی چیف نے کل یہ کہا کہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے غافل نہیں ہے, انہیں سمجھتے ہیں. یہ اندرونی دشمن کون ہے, کس کی جانب اشارہ تھا؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو کسی غیر ملکی کے آنے سے ملک غیر مستحکم ہوتا ہے تو کم سے کم 20 لاکھ بنگالی جو ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں اور اس سے زیادہ بہاری رہ رہے ہیں. اس سے برما سے لوگ آئے ہوئے ہیں. پاکستان ظاہر بات ہے ایک عجیب قسم کی ٹرین بن چکا ہے آن دا ٹریک آف امیگریشن. لیکن برمی اور بنگالی وہ کوئی دہشت گردی تو نہیں کرتے, لوگوں کو اغوا کر کے رینسم تو نہیں مانگتے. دیکھیں وہ آپ کے اس ٹریک میں نہیں آتا. پہلی بات تو یہ ہے, میں آپ کو عرض کروں کہ 9/11 سے پہلے یہ سارے کے سارے وہاں آباد تھے, انہوں نے رشتہ داریاں کی ہوئی تھی, وہاں رہتے تھے اور یہ بڑے پرامن صورت ہے. اس کے دوران کچھ 14 سال گزرے ہیں نا, وہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے, وہ 14 سال میں جمع رہے ہیں. ایک بات اب بڑی طے ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہ انسرجنسی جو ہے 80 سے پہلے بھی تھی. 1974 میں جب بلوچستان میں انسرجنسی شروع ہوئی اور فرنٹیئر کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو یہ سارے لوگ افغانستان میں جا کے پناہ لی تھی. انہوں نے یہ خیر بخمری کا کیمپ وہیں پر ہوتا تھا, اجمل خٹک وہیں پر بیٹھا ہوا تھا. ہم نے بعد میں 80 کی بات کی ریٹیلیشن ہوئی ہے. اس دوران میں آپ نے 4 سال وہاں پر جنگ لڑی.
ایک چھوٹی سی انسرجنسی کی بلوچستان میں بھی جب آپ جنرل ضیاء الحق صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ انہوں نے انڈیمنیٹی دی تھی، عام معافی کا اعلان کیا تھا، اور اسلحہ تک لانے کو کہا گیا۔ اب کی بات نہیں، اب بھی راستہ صرف ایک ہی ہے، اور آپ کو میں عرض کروں راستہ صرف ایک ہی ہے۔ دنیا میں کہیں پر بھی آپ انسرجنسی کو ان ٹوٹو ختم نہیں کر سکتے جب تک انسرجنسی آئیڈینٹیفائیبل نہ ہو۔ سری لنکا کی مثال دی جاتی ہے، سری لنکا کی آئیڈینٹیفائیبل کمیونٹی تھی، زبان علیحدہ بولتی تھی، علاقہ علیحدہ تھا، لوگ علیحدہ تھے، نیشنلٹی کا کانسیپٹ بہت ڈفرنٹ تھا۔ ٹھیک ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کے علاقے کے اندر گھس گئی یہ ساری چیز 9/11 کے بعد، اب آپ کو راستہ اور کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ میں اس پر حافظ سعید صاحب کا کمنٹ لینا چاہوں گا۔ سعید صاحب یہ بیان فرمائیے کہ بھلے مسلمان ہوں ہمارے علاقوں میں جو لوگ رہ رہے ہیں دوسری قومیتوں کے، لیکن اگر وہ پاکستان کی ریاست پر حملہ شروع کر دیں، اگر وہ پاکستان کے اداروں کو اپنا نشانہ بنا لیں، تو پھر پاکستان کے اداروں کے پاس اس کے علاوہ کیا چوائس رہ جاتی ہے اس کے علاوہ کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے؟ سمی صاحب، بات یہ ہے کہ جو لوگوں کو آباد کیا گیا ہے اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن آپ یقین رکھیں کہ اس میں بیرونی مداخلت کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ امریکہ نے باقاعدہ طور پر ان علاقوں کو ٹارگٹ کیا ہے، حالانکہ قبائل ہمیشہ ہی پاکستان کے پشتیبان رہے ہیں، کشمیر کے جہاد میں یہ لوگ شامل رہے ہیں، ہمیشہ یہ پاکستانیت ان کے اندر اور اسلامیت ان کے اندر بڑی مضبوط رہی ہے۔ تو باقاعدہ طور پر افغانستان میں جنگ لڑنے کے لیے امریکہ نے فوکس کر کے ہمارے قبائلی علاقوں کو اس وقت انتشار کی بنیاد بنایا ہے۔ بہت سارے ایسے گروپس لا کر آباد کیے گئے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک طے شدہ منصوبہ ہے اور اس کے اندر امریکہ کی مداخلت اور اس کے ساتھ انڈیا کی مداخلت بہت شدید نوعیت کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سارے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے ہمیں اس فیکٹر کو بالکل نہیں بھول جانا چاہیے کہ وہ اپنی جنگ لڑنے کے لیے، اب دیکھیے افغانستان کی جنگ وہ پاکستان میں لے رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر جنگ لانے کے لیے ان کو قبائلی علاقوں سے لوگ چاہیے تھے۔ یہ سارا کچھ ہو چکا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے کرنے والا کام یہ ہے کہ تمام قبائل اور سردار جو یعنی کل بھی پاکستانی تھے، آج بھی پاکستانی ہیں، ان سب کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو اس بات پر کھڑا کیا جائے کہ یہ علاقے جو پاکستان کا حصہ ہے ان کے اندر بیرونی مداخلت جو ہے ختم کرنے کے لیے ان سے بھرپور تعامل لیا جائے۔ وہ آج بھی وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا آغا عمر فاروق صاحب، جو وقت کم ہے، ذرا یہ ساری آپ نے صورتحال، آپ نے گفتگو سنی، ایک بڑی مشکل صورتحال لگتی ہے آرمی کے لیے۔ ہاں جی، آرمی اس وقت اس قوم کی مکمل تعاون کی وجہ سے ایک چبوکھی جنگ لڑ رہی ہے، جو میں نے کل بھی ذکر کیا تھا۔ نہ صرف یہ علاقائی جغرافیائی بلکہ جو نظریاتی محاذوں پہ پسرے پیکار ہے، اور میرے خیال میں آرمی اور اس پاکستانی قوم کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس وقت وہ ہے اپنے جو لوگ ہماری جوریسڈکشن اور ہماری سوورینٹی کو چیلنج کر رہے ہیں، چاہے وہ اسپانسرڈ ہیں چاہے وہ اپنی موٹیویشن سے کر رہے ہیں، ہم سب نے ان کو مل کر ان کا جواب دینا ہے۔ جہاں تک رہ گیا کشمیر کے مسئلے کا تعلق یا باقی جو پرسپیکٹوز ہیں نیشنل سیکیورٹی کے، وہ یہ کچھ ہمارے وائٹل انٹرسٹ ہے جس میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز بنتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے، ان سب کی ایک ان پٹ ہوتی ہے، اور آرمی کی ان پٹ اس بارے میں بڑی کلیئر آئی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ٹرائبل ایریا کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی خدمات اور ان کی پاکستان کی موٹیویشن بلا شبہ کسی کے بھی نظر میں وہ شک کے قابل نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے مختلف حالات میں آ کے مختلف اوقات میں اس علاقے کی آزادی کی فضا کو ایکسپلائٹ کیا اور پھر اس میں ایک اسپانسرڈ قسم کے نظریاتی ہب بنائے گئے جو بعد میں ایکسٹریمزم کی بنیاد بنے، ان کو حل کرنا پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے ایک انتہائی قابل غور ایک پہلو ہے، اور صرف اس لیے اس کو انڈر دی کارپیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں شاید زیادہ وائلنس نکلے گی یا اس میں ریڈیکلائزیشن بڑھے گی۔ یہ ایک ناسور ہے، اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ عمر فاروق صاحب اور یہ مقبول جان صاحب، ہارون رشید صاحب اور پروفیسر سعید صاحب۔ بڑا اہم معاملہ ہے، اور جنرل آغا عمر فاروق کا یہ کہنا تھا کہ یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ایک ایسا ہے کہ آپ کو امن قائم کرنے کے لیے ایکشن کرنا پڑے گا، اور صرف اس لیے آپ کسی ایکشن سے
دور نہیں جا سکتے کہ شاید اس سے کوئی لا اینڈ آرڈر کا بڑا مسئلہ پیدا ہوگا. جو ناسور ہے اس کو نکالنا ہی پڑے گا. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اپنے نمائندے اظہر جاوید سے لنڈن میں, جو یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ڈیوڈ کیمرون اور وزیراعظم نواز شریف کی ایک بڑی زبردست ملاقات ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک مل کر دہشت گردی کی جنگ لڑیں گے. تو سوال یہ کریں گے اظہر جاوید سے, پھر یہ کس طرح کی جنگ ہے؟ اگر وزیر اعظم پاکستان برطانیہ جا کر یہ کہتے ہیں کہ برطانیہ اور پاکستان مل کر جنگ لڑیں گے, تو پاکستان میں پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ مغرب کی جنگ ہے؟ بات کریں گے اظہر جاوید سے, لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف برطانیہ کے دورے پر ہیں. وہاں پر ان کی برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے ملاقات ہوئی ہے, اور بھی ہائی پروفائل ان کی میٹنگز ہوئی ہیں, اور اس میں برطانیہ نے یہ یقین دلایا کہ پاکستان کی امداد میں بھی اضافہ کیا جائے گا. اور برطانیہ کے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ جو پاکستان کا دشمن ہے وہ برطانیہ کا دشمن ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کی امداد کو بڑھایا جائے گا. اس موقع پر وزیر اعظم نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے پاکستان برطانیہ کے ساتھ مل کر لڑے گا. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو بیان ہے, اگرچہ اس کے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ برطانیہ کے ساتھ پاکستان کی شراکت داری اور تعلقات بہتر ہوں گے, لیکن شاید ایک طرف کنفیوژن میں بھی اضافہ کرتا ہے, کیونکہ یہاں پاکستان میں بہت ساری سیاسی جماعتیں جن میں تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی شامل ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے جو اس وقت پاکستان میں لڑی جا رہی ہے, یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے, یہ غیر ملکی جنگ تھی جو پاکستان پر مسلط کی گئی. ان حالات میں اس نیریٹو کے ساتھ, اس موقف کے ساتھ یہ کہنا کہ برطانیہ کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جائے گی, بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کنفیوژن ہے. اس موضوع پر گفتگو کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ بہت سارے شہروں میں پاکستان کی افواج اور ISI کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بڑی بڑی جلسے اور بڑی بڑی ریلیوں کا اہتمام کیا گیا ہے. کیا یہ ریلیاں واقعی صرف پاکستان فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہیں, یا وہاں پر وزیراعظم نواز شریف کی موجودگی میں کچھ جو لابیز ہیں یا وہاں کے کچھ جو انٹرسٹ گروپ ہیں یا جو سیاسی جماعتیں ہیں, کیا وہ میاں نواز شریف کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. لنڈن میں ہمارے نمائندے جناب اظہر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. اظہر, پہلے تو یہ بیان فرمائیے کہ یہاں پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ پاکستان کی جنگ ہے ہی نہیں, غیر ملکیوں کی جنگ ہے, تو پھر میاں نواز شریف صاحب یہ کس کنٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں گے؟ جی سمیع صاحب, وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف جن کی ایک بڑی اہم ملاقات گزشتہ روز ڈاؤننگ اسٹریٹ میں برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے ہوئی, یہ ملاقات کافی کامیاب نظر آئی ہمیں, کیونکہ تقریباً 2 گھنٹے دونوں وزیر اعظم ساتھ رہے. ہم اس سے پہلے مختلف وزیر اعظم کے جو ٹرپس ہیں یہاں پر کور کرتے رہے, تو زیادہ سے زیادہ 30 منٹ 25 منٹ کا وقت ملتا تھا, لیکن ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ورکنگ لنچ بھی دونوں رہنماؤں نے ساتھ کیا, اور مختلف امور پر جو پہلے ڈیلیگیٹس کی سطح پہ مذاکرات ہوئے, اس کے بعد 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی برطانوی وزیر اعظم سے. جہاں تک بات ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بارے میں, تو پاکستانی وزیر اعظم محمد نواز شریف اس سے پہلے بھی کئی بار یہاں پر ہی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں جو ہمارے گھر ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے, اور جو پرابلم درپیش ہیں ان کو بھی ہم نے ایڈریس کرنا ہے. جو یہ خاص طور پہ جو گزشتہ روز جو میٹنگ پہ ہمارے سورسز یہ کہتے ہیں کہ جو افغانستان سے جو انخلا ہے اتحادی فوجوں کا, اس کے بعد جو صورتحال ہے اس پر غور کیا گیا, اور خاص طور پر جو برطانوی فوجوں نے وہاں سے نکلنا ہے اس بارے میں بات ہوئی. اور جو یہ ایک برطانوی وزیر اعظم کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان کا دشمن ہمارا دشمن ہے اور تمام شعبوں میں اس حوالے سے تعاون جاری رہے گا, تو یہ ایک بڑی سگنیفیکینٹ بات تھی. جہاں تک پاکستانی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے ساتھ مل کے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو جاری رکھیں گے, تو اس میں اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ مختلف ایشوز پہ یہ کبھی پچھلی دفعہ پہلے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ پاکستان کے جو ٹریننگ کیمپس تھے یا پاکستان میں جو مختلف جہادی عناصر تھے ان کو خطرہ ہے برطانیہ کے خطرہ, اور اس میں سیکورٹی لیول پر بھی دونوں ممالک کے درمیان کافی حد تک پہلے تعاون ہوتا ہے. اچھا اظہر, یہ ایک اور بات پر آپ کا کمنٹ چاہوں گا کہ جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کمیٹی ہے برطانیہ کی پارلیمنٹ کی, انہوں نے یہ تجویز کیا تھا کہ جو برطانیہ امداد دے گا پاکستان کو اس کو مشروط کر دیا جائے انتہا پسندی کے انسداد کی جو کوششیں ہیں, اس حوالے سے کچھ بیان فرمائیے گا کہ کیا اس میں پروگرس ہے؟
جی سمی صاحب، اس کمیٹی کی طرف سے یہ کہا گیا، لیکن جو برطانوی وزیر ہے ڈیفنس کی جو سیکرٹری ہیں، ان کی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو امدادی سلسلے جاری ہیں، منصوبے جاری ہیں، اس میں اضافے کے بارے میں بات کی. تو اس کے علاوہ جو برطانوی حکومت ہے وہ بھی جو کوششیں ہیں پاکستانی حکومت کی انتہا پسندی کے خلاف خاتمے کی، اس سے بھی کافی حد تک وہ مطمئن نظر آتے ہیں. اور اس سلسلے میں بھی انہوں نے کافی بار کہا کہ پاکستان کو اس سلسلے میں کافی جو سپورٹ ہے وہ دی جائے گی، اور سپورٹ دی بھی جا رہی ہے. تو اس سلسلے میں پاکستانی جو وزیر اعظم ہے، گزشتہ روز جو ان کی جو 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی، تو اس میں بھی جو تعاون ہے دفاعی شعبے میں اور اس کے علاوہ یہ جو انٹیلیجنس شعبے میں، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر جو پاکستانی ہیں جو برطانیہ مقیم ہیں وہ اس پاکستان کی طرف سفر کرتے ہیں. اور اس میں یہ بھی کئی دفعہ ان کی یہاں کی ایجنسیز کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی انتہا پسند ایلیمنٹس بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں. تو اس میں بھی انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے اس پہ بھی کافی اس کو مزید بڑھانے پر بھی بات ہوئی. لیکن جو ملاقات تھی اس میں وزیر اعظم نے جو انرجی کے شعبے میں بھی بات کی، اس میں بھی برطانیہ نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا. اچھا، بڑا کام. ایک اور جو خبر آ رہی ہے وہاں سے کہ برطانیہ کے مختلف شہروں میں پاکستان کی فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جائیں گی، جلوس نکالے جا رہے ہیں، مظاہروں کا بھی پروگرام ہے. بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اسی کانٹیکسٹ میں ہے جو پاکستان میں کنٹروورسی چلی ہے، جس میں ISI پر ایکوزیشنز لگائی گئی تھی. یہ بیان فرمائے گا کہ یہ ریلیاں کون لوگ نکال رہے ہیں اور بنیادی طور پر وہ اس کا مقصد کیا ہے؟ جی سبھی صاحب، جو یہاں پر ریلیاں پلان کی گئی ہیں، اس کے سلسلے میں ایک فنکشن رات کو ایسٹ لنڈن میں بھی ہوا جو پاک یوم شہداء کے حوالے سے تھا. لیکن اس کا جو مین مقصد ہمیں یہی نظر آیا کہ جو ایک ٹی وی چینل کی طرف سے کہا گیا اس کی مذمت کی گئی اس میں، اور خاص طور پر اس کو بند کرنے کا مطالبہ ہوا. اور جو آج ایک اہم ریلی جو یہاں پہ نکالی گئی برمنگھم میں تقریباً، جس میں 150 سے 200 کے قریب لوگ شریک تھے، اس میں بھی پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی تو کیا گیا، لیکن یہ ہدف جو تھا وہ ایک نیوز چینل رہا اور اس کو بند کرنے کا مطالبہ کرتے رہے. اس جو ریلیوں کے جو روح رواں ہیں وہ برطانوی رکن پارلیمنٹ لارڈ نذیر احمد ہیں، وہ کافی ایکٹیو ہیں. گزشتہ روز کی میٹنگ بھی انہوں نے چیئر کی. آج جو انہوں نے جو پاکستانی قونصلیٹ برمنگھم کے سامنے مظاہرہ ہوا اس کو بھی لیڈ لارڈ نذیر احمد نے کیا. اور جمعے کو یہاں پر جو ایک بڑا مظاہرہ ہونے جا رہا ہے پاکستانی ہائی کمیشن لنڈن کے سامنے، اس میں تحریک مناج القرآن نے بھی سپورٹ کا اعلان کیا ہے. اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز بھی آئیں گے، لیکن اس کو انیشیٹ کیا ہے لارڈ نذیر احمد جو برطانوی رکن پارلیمنٹ ہے، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اچھا، اور اس میں مختلف یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اس میں بہت ساری سیاسی جماعتیں بھی شامل ہو جائیں گی، بہت ساری لابیز، انٹرسٹ گروپ بھی آ جاتے ہیں. عام جو پاکستانی ہے برطانیہ میں رہ رہا ہے اس کا سینٹیمنٹ کیا ہے؟ جو پاکستان کی ISI ہے اس کے اوپر جو ایکوزیشنز ہیں، کیا وہ اس کی سوچ ہے، کیا سمجھتا ہے عام پاکستانی، کیا سوچ رہا ہے؟ جی سمی صاحب، یہاں پر بڑا پرابلم یہاں پہ یہ ہوا کہ جو عام پاکستانی ہیں وہ کافی کنفیوژن کا شکار ہے. یہاں پر جو معذرت کے ساتھ جو چینلز کی آپس کی لڑائی ہے، جو آپس کو ایک رنگ جو ملا ہے یہاں پر، وہ پاکستانی جو ہیں وہ اس کو ظاہر پسند نہیں کر رہے. جو کچھ بھی ہوا کسی بھی چینل کے جو آپس میں جو اختلافات اور میڈیا کے رول کو کافی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے یہاں پر. اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ISI کے خلاف جو مہم چلی وہ بھی قابل مذمت ہے. حامد میر پہ جو اٹیک ہوا اس کو بھی مذمت کی جا رہی ہے. لیکن اس کے بعد جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے مختلف چینلز کی آپس میں جو یہاں پر ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی آپس میں یہ کافی ہمیں جو عام پاکستانی ہے وہ پریشان نظر آتا ہے. اور پاکستان کے حالات پہ اور خاص طور پر جو ISI کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، فوج کے خلاف کیا گیا، تو اس میں کافی اضطراب پایا جاتا ہے پاکستانی کمیونٹی میں. اور یہاں پر یہ لوگ اب بھی سلسلے میں مختلف ریلیاں جو ہیں یا جلسے بھی ہیں وہ بھی آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں. باقی انٹرسٹ تو آپ کو پتہ ہے ہر پارٹی کا ہوتا ہے، وہ اس کی آڑ میں ہر بندہ جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ اظہر جاوید جو بتا رہے تھے کہ پاکستان کی فوج پر جو تنقید، ISI پر جو تنقید، اس سے پاکستانی خاصے انہوں نے اس کو ناپسند کیا ہے. اس حوالے سے ریلیاں بھی نکل رہی ہیں. لیکن حامد میر پر جو حملہ ہے اس کی بھی پاکستانی وہاں پر مذمت کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا کی جو ہینڈلنگ ہے اس سارے کیس کی، اس پر بھی بہت سارے پاکستانیوں کی اپنی ریزرویشن ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ جو پاکستانیوں کا تعلق ہے
وہ مضبوط تعلق ہے، اور جو ایکوزیشنز لگائے گئے ISI پر، پاکستان کی فوج پر، اس کی پاکستانی مذمت کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے یوم مئی کی۔ آج مزدوروں کا عالمی دن، ہر سال یہ دن آتا ہے، ہم تقاریر کرتے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار بھی تقریریں کرتے ہیں، پولیٹیشین بھی تقریریں کرتے ہیں، لیکن غریب کا جو حالات زندگی ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس حوالے سے بات کریں گے ڈاکٹر لال خان کے ساتھ، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ آج 1 مئی ہے، مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ شکاگو کے مزدوروں نے جو قربانیاں دی تھیں اپنے حقوق کے لیے، ان کی یاد میں جلد سے جلوس نکالے جاتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، اور مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم مزدور کے حالات پر نظر ڈالیں تو گزشتہ کئی دہائیوں میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہی لوگ جو سارا سال مزدوروں کا استحصال کرتے ہیں، چاہے وہ سرمایہ دار ہیں، چاہے وہ پولیٹیشین ہیں، وہ آج کے دن آ کے بڑی بڑی تقاریر کرتے ہیں، لیکن مزدور کا جو حقیقی معاملہ ہے، جو اصل اس کا مسئلہ ہے، اس کے حل کی جانب کبھی نہ توجہ دی جاتی ہے، اور نہ ہی ایسا لگتا ہے کہ مزدور کا یہ معاملہ حل ہوگا۔ کیا جو مزدور ہیں پوری دنیا کے اور پاکستان کے مزدور یہ ہمیشہ اسی طرح زندگی گزاریں گے؟ ان کے حالات میں کبھی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ آج ڈاکٹر لال خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی سمی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہر سال تقاریر ہوتی ہیں، اور وہی لوگ جیسے میں نے ابھی عرض کیا جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے سیاستدان ہیں، مزدوروں کے نام پر سیاست کرتے ہیں، ان کے حقوق کے نام پر تقاریر کرتے ہیں، لیکن ان کی اپنی فیکٹریوں میں، ان کے اپنے گھروں میں مزدور کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ کبھی ختم ہوگا؟ سمی صاحب، مسئلہ یہ ہے نا کہ ہر دور ہر عہد کا ایک کردار ہوتا ہے، اور جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، ریولیوشنری پیریڈز اور ہسٹوریکل ایکسیپشنز، تو مزدوروں کا وقت کبھی کبھی آتا ہے۔ عام طور پہ حکمران طبقے کی اقدار، ان کا ثقافت، ان کی سوچ، ان کے معیار، ان کی اخلاقیات مسلط رہتی ہیں محنت کش طبقے پر، اور محنت کش طبقہ اس ذہنی پسپائی میں گرتا چلا جاتا ہے اور اسے راستہ نہیں ملتا۔ پھر وہ اٹھتا ہے، پھر وہ لڑتا ہے، پھر اس طریقے چلاتا ہے۔ اس ملک میں بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں۔ 68 69 کا سوشلسٹ ریولوشن تھا، 83 کی موومنٹ تھی، 86 کی موومنٹ تھی، اور پھر 2007 میں بے نظیر صاحبہ کے آنے پر بہت بڑی تحریک ملی۔ لیکن ان تمام تحریکوں کو قیادت نہ ملنے کی وجہ سے یا قیادت کی غداری کی وجہ سے جس شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے محنت کش طبقہ جس طرح مجروح اور گھائل ہوتا ہے، وہ پھر ایک طویل عرصے تک سنبھلنے میں وقت لیتا ہے۔ اس لیے حکمران سمجھتے ہیں کہ ان کو بے وقوف بناتے رہو، انہوں نے اٹھنا نہیں ہے، طبقاتی کشمکش ختم ہو چکی ہے، سوشلزم ختم ہو گیا، کمیونزم ختم ہو گیا ہے، طبقاتی جدوجہد ختم ہو گئی ہے۔ لیکن یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو ایک ایک بچہ غربت سے مر رہا ہے، یہ جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے، یہ جو نجکاری کے ذریعے مہنگائی ہو رہی ہے، یہ اندر ایک کوانٹیٹیو فورس کو ڈیولپ کر رہا ہے، ایک لاوا پک رہا ہے، اور وہ لاوا بہت شدت سے پھٹے گا، اور اس کی کامیابی کا دار و مدار مزدور طبقے کا باشعور ہو کے، منظم ہو کے اس تحریک کی قیادت میں آنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی اس ملک کے سماج اور انسانیت کے معاشرے کی تقدیر کو بدلنے کا باعث بنے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، اگر ہم مزدوروں پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ بیچارہ تو اتنی محنت کرتا ہے، لیکن پھر بھی نہ اپنے لیے نہ اپنے خاندان کے لیے 2 وقت کی اسے روٹی مل سکتی ہے، نہ کپڑا مل سکتا ہے۔ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ جب تک مزدور باشعور نہیں ہوگا تو سرمایہ داروں نے تو اس کو ایک ایسی زندگی میں جھونک دیا ہے جہاں پر وہ صرف اپنے پیٹ کی آگ بھرتے بھرتے اپنی زندگی کی سانسوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ان حالات میں پھر آپ کیسا کوئی امید افزا چیز ہے مزدور کے لیے؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ کہ مزدور طبقہ جو ہے وہ تاریخ کے مختلف ادوار میں جب پسپائی میں ہوتا ہے تو ظاہری طور پہ نظر آتا ہے کہ اس کو خود غرضی میں ڈال دیا جاتا ہے، لالچ میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ اپنا چھوٹا سا کاروبار کر کے ریڑھی لگا کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو کبھی رنگ کے نام پر، کبھی نسل کے نام پر، کبھی فرقے کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہمیشہ یہ صورتحال چلتی نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ طویل عرصے، سینکڑوں سال گزر جاتے ہیں ماضی کے نظاموں میں، لیکن سرمایہ داری میں کئی دہائیاں گزر جاتی ہیں، کوئی تحریک، کوئی بغاوت نہیں ہوتی۔ لیکن پھر اچانک تاریخ میں ایسے عناصر کا ایک مخصوص امتزاج ہوتا ہے کہ وہ سماج پھٹتا ہے، اور ہمارے سامنے 2011 کی تحریکیں ہیں،
اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب جو یورپ میں ہونے والا ہے، جو اس ملک کے اندر جہاں جس نیچ پر زندگی پہنچ چکی ہے، مزدور طبقہ اس کو کب تک برداشت کرے گا؟ اچھا، میں ڈاکٹر صاحب میں ایک آپ کا کمنٹ چاہتا ہوں. ابھی ہم نے گلگت بلتستان میں دیکھا، وہاں پر جب سبسڈی ختم کی گئی تو ایک بہت بڑا احتجاج ہوا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے، لیکن وہ احتجاج بھی ایک پھر چھوٹے سے مقصد پر آ کر ختم کر دیا گیا. وہ جو سبسڈی دوبارہ دی گئی تو لوگ مطمئن ہو کے گھر چلے گئے. جو سرمایہ دار ہیں وہ بڑی عیاری کے ساتھ، بڑی چالاکی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معاملات پر لوگ نکلتے ہیں باہر اور پھر اس پر ان کو وہ لالی پاپ دے کے واپس بھیج دیا جاتا ہے. یہ بھی جو ایک بڑا ریولیوشن جسے ہم کہتے ہیں، اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن جاتی یہ چیز؟ میرے خیال میں کئی بار یہ تحریکیں جو بکھری ہوئی ہوتی ہیں ان کی پسپائی ناگزیر ہوتی ہے، اور اس وقت سپوریڈک موومنٹس ہیں. ہمیں مختلف اسٹیٹ سیکٹرز میں ہڑتالیں نظر آتی ہیں. ینگ ڈاکٹرز کی شاندار ہڑتال تھی جس نے کچھ کامیابیاں حاصل کی. اسی طرح جب اس موومنٹ نے مذہبی فرقہ واریت کی دیوار کو بسمار کیا گلگت بلتستان میں، تو حکمران مجبور ہوئے کہ ان کو سبسڈی دیں، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن ایکچوئل جو پرولٹیرین سینٹرز ہیں، جو میٹروپولیٹن وین گارڈز ہیں پرولٹیریٹ کے ورکنگ کلاس کے، جیسے کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، ملتان ہے، کوئٹہ ہے، پشاور ہے، ان میں جب تحریکیں ابھریں گی تو ان کے اثرات کہیں زیادہ بڑے ہوں گے. لیکن ایسی اسپوریڈک موومنٹس بنتی رہتی ہیں، لیکن ان کو خود ابھارا بھی کئی بار جاتا ہے، پریمپٹ کیا جاتا ہے، نان ایشوز پر تحریکیں ابھاری جاتی ہیں، تعصبات پہ، اور حکمران طبقہ خود تحریکیں ابھارتا ہے اصل تحریک کو روکنے کے لیے. لیکن تحریک کبھی یہ کارگر ہمیشہ کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا. اور میرا بھی خیال کہ جس نیچ پر یہ نظام پہنچ گیا، جہاں پر معیار زندگی گر گیا، اس میں اب برداشت اتنی رہ گئی ہے کہ لوگوں میں کسی قسم کی بغاوت جنم نہ لے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر لال خان. بڑی اہم بات کر رہے تھے کہ موومنٹس ہیں، سپریڈک موومنٹس ہیں، لیکن بہت یہ سلسلہ زیادہ عرصے تک جاری نہیں رہے گا، اور غریب جب باہر نکلتا ہے تو پھر وہ یقیناً اپنے حقوق حاصل کرتا ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اس ہفتے کا آخری پروگرام. سوموار کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.